अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अशरफ चौधरी डबल एफ रीयल स्टेट के प्लेटफार्म से। आज हमारे साथ मौजूद हैं राना बिलाल जो कि सीईओ हैं दी लॉयल टीम के। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के जदीद शानदार प्रोजेक्ट लाहौर स्मार्ट सिटी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम अस्सलाम। राना साहब, आज आपसे 4 से 5 सवाल करने हैं। जी। तो ज़रा हैं भी टफ, ये क्यों है हमारे क्लाइंट्स की। जी। तो आपने इस पे थोड़ा सा रोशनी डालनी है। जी। सबसे पहले मेरा ये सवाल है राना साहब के लाहौर स्मार्ट सिटी कैसा प्रोजेक्ट है? जी अशरफ साहब, ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है, क्योंकि अक्सर जो लोग हैं वो लाहौर स्मार्ट सिटी को एक हाउसिंग प्रोजेक्ट समझते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हर सिटी के अंदर छोटे छोटे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बनते हैं, कोई 3,000 कनाल पे, कोई 5,000 कनाल पे। लेकिन हम लाहौर स्मार्ट सिटी को एज आ हाउसिंग प्रोजेक्ट नहीं लेंगे, इसको हम एक प्रॉपर शहर कंसीडर करते हैं। और ऐसा शहर जो जदीद और स्मार्ट शहर है, मतलब कि पाकिस्तान के अंदर पहले इस लेवल के जो सिटीज़ हैं वो मौजूद नहीं है, जिनमें स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम हो, स्मार्ट तालीम का निज़ाम हो, हेल्थ केयर के अंदर इंटरनेशनल लेवल के हॉस्पिटल हों। तो ये जो स्मार्ट सिटी है ये प्रॉपर एक स्मार्ट सिटी है। इसको हम एक छोटा सा हाउसिंग प्रोजेक्ट कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर जो फीचर्स हैं वो इंटरनेशनल लेवल के डिज़ाइन किए गए हैं। और ये आने वाले वक्त का पाकिस्तान का समझ लें कि एक सबसे लग्जरी स्मार्ट सिटी जो है वो कंसीडर होगा। जी। अच्छा, दूसरा राना साहब मेरा ये सवाल है कि सरमायाकारी करने वाले अफराद के लिए ये ख़ास प्रोजेक्ट क्यों माना जाता है? सर, सरमायाकारी करने के लिए आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर छोटे मोटे बहुत से प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, जिनके अंदर अक्सर डेवलपर्स जो हैं वो लोगों को प्लॉट्स जो हैं वो सेल करते हैं और शुरू में बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं कि हम ऐसे ऐसे फीचर जो हैं वो डिलीवर करेंगे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होता। अब लाहौर स्मार्ट सिटी ने जो अपने क्लाइंट्स के साथ वादे किए हैं, तालीम के हवाले से, सेहत के हवाले से, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, या फिर स्मार्ट सिक्योरिटी के हवाले से, इंटरनेट के हवाले से, उन चीज़ों के ऊपर अभी तक स्मार्ट सिटी अपनी चीज़ों के ऊपर मतलब कि पूरा उतर रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, तालीम के लिए स्मार्ट स्टेम कॉलेज बनाए गए हैं, स्मार्ट स्टेम स्कूल बनाए गए हैं, जो आपके सामने स्मार्ट सिटी के अंदर मौजूद हैं, और लोगों के लिए जो उनके साथ कमिटमेंट्स की हैं वो ऑन ग्राउंड कर रहे हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो इधर डाउनटाउन बन रहा है, स्पेशल चिल्ड्रन एकेडमी बन रही है, इंक्यूबेशन सेंटर आईटी का पाकिस्तान का सबसे बड़ा हब जो है वो स्मार्ट सिटी के अंदर बनने जा रहा है। तो इस वजह से मेरी कोशिश होती है कि क्लाइंट को ये सजेस्ट किया जाए कि आपने रियल स्टेट के अंदर तो इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें जो कि दूसरों से डिफरेंट बन रहा हो। और इसके अंदर ये है कि अगर आप एज आ एंड यूज़र भी रखते हैं तो आप कल को एक जदीद लग्जरी और स्टैंडर्ड लिविंग जो है आपको इधर प्रोवाइड की जाएगी। और अगर आप एज आ इन्वेस्टर काम करते हैं तो आज जिस तरह स्मार्ट सिटीज़ के जो मतलब के फीचर्स हैं या जो इनके विजन है, उसके मुताबिक आने वाले 2-3 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर लाहौर स्मार्ट सिटी प्लस कैपिटल स्मार्ट सिटी का कोई कंपैरिजन नहीं होगा। तो जो प्रॉफिट्स और रिटर्न जो हैं, जो आरओआई हैं, वो स्मार्ट सिटीज़ देगा, वो पाकिस्तान के और प्रोजेक्ट्स के अंदर मौजूद नहीं होंगे। अच्छा राना साहब, मेरा तीसरा सवाल ये है कि ये तो आपने बात की जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं लोग हैं ना, बिल्कुल। जो लोग रहायश करने वाले हैं, मतलब जो चाह रहे हैं कि मैं अपनी रहायश करूं, तो इस पे आप मुझे तफसीली बताइएगा कि इतना बड़ा स्मार्ट सिटी बन रहा है, क्या ये डेवलप कर पाएंगे? सर, अगर रिहाइश के हवाले से हम बात करें, आपके ये 2 क्वेश्चन हैं। एक तो क्लाइंट को रिहाइश करनी चाहिए, दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये डिलीवर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो सर, रिहाइश के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि यहाँ पे स्मार्ट तालीम का निज़ाम है, स्मार्ट हॉस्पिटल्स हैं, उसके अलावा आपको सिक्योरिटी के हवाले से हर तरह के मतलब कि स्मार्ट फीचर मौजूद हैं। जैसा कि मैं इनके रोड्स के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो जो वाइड रोड हैं उनके नीचे बाकायदा बरसाती नाले बनाए गए हैं। आपको इधर जितनी भी तेज़ बारिश हो, जैसा कि पाकिस्तान के अंदर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर पानी खड़ा होता है, लेकिन इनका इस तरह के रोड्स बनाए हैं कि जितनी तेज़ भी बारिश हो, बारिश रुकते ही 5 मिनट के बाद आपको इधर पानी नहीं नज़र आएगा। तो ये एक जो सिटीज़न होते हैं, जो रहायशी होते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है कि आंधी हो, तूफ़ान हो, बारिशें हों,
لیکن ان کو ہاؤسنگ پروجیکٹس کی طرف سے مکمل جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ پرووائڈ کی جاتی ہیں۔ اب دوسرا اس کے اندر کویشچن تھا کہ یہ ڈلیور کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے۔ سر یہ کوئی چھوٹا موٹا ڈیولپر نہیں ہے، یا پھر انہوں نے کوئی فرسٹ ٹائم یہ کام نہیں کر رہے، انہوں نے ان کی ایک پاکستان کے اندر ہسٹری ہے، 76 سالہ ہسٹری ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے کئی ہائی ویز بنائی ہیں، ڈیمز بنائے ہیں، ایئرپورٹس بنائے ہیں۔ پھر ان کے اندر ان کا آپ ہاؤسنگ کے اندر رائل آرچرڈ سرگودا کو دیکھ سکتے ہیں، رائل آرچرڈ ملتان کو دیکھ سکتے ہیں۔ پھر آپ کیپٹل سمارٹ سٹی کا وزٹ کر سکتے ہیں، کیپٹل سمارٹ سٹی جو کہ 1.5 لاکھ کنال سے اوپر کی اراضی کے اوپر یہ بنا رہے ہیں۔ آپ ادھر جائیں، ادھر آپ کو تقریباً آپ کو 60 سے 70% ڈیولپ ملتا ہے۔ تو سر یہ ان کی جو بیک گراؤنڈ ہسٹری ہے، انہوں نے بیریا ٹاؤن DHA کے اندر کام کیا ہے، تو وہ ایک بہت بڑے ہاؤسنگ پروجیکٹ ہیں، اس وقت کے برانڈ ہیں، اور ان برانڈ کو بنانے کے لیے اگر حبیب رفیق جو ہے وہ اتنی تگ و دو کر سکتا ہے تو یہ تو ان کا اپنا پروجیکٹ ہے، اس کو تو وہ 4 چاند لگائیں گے۔ اور ڈلیور کرنا حبیب رفیق کے لیے سر کوئی مشکل نہیں ہے، جتنا بڑا نام ہے ان کے لیے یہ لاہور سمارٹ سٹی کو ڈلیور، کیپٹل کے اندر انہوں نے پہاڑوں کو تراش کے روڈز بنا دیے ہیں، ادھر ڈاؤن ٹاؤن کھڑے کر دیے ہیں، ادھر کمرشل ہب بنا دیے ہیں۔ تو سر یہ تو پلین لینڈ ہے، اس کو ڈیولپ کرنا حبیب رفیق کے لیے کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ اچھا، میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ کہاں تک پہنچی ہے آج تک؟ اسے آئے تقریباً کوئی 4 سال گزر گئے ہیں، 3 سال گزر گئے ہیں، تو ڈیولپمنٹ کہاں تک پہنچی ہے؟ کتنا ایریا ڈیولپ کر دیا ہے؟ اشرف صاحب یہ آپ کا کویشچن بڑا ویلڈ ہے، اور کلائنٹ بھی ہمیں اکثر کویشچن کرتے ہیں کہ بھائی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے وہ تھوڑی سلو ہے، مطلب کہ لوگوں نے 2020-21 کے اندر بکنگز کروائی ہیں، 3 سال کا پیمنٹ پلان تھا، 23-24 تک ان کو ڈلیوری ملنی تھی۔ لیکن اس کے اندر اگر ہم دیکھیں نا تو لاہور سمارٹ سٹی جو اپنے ویژن ہے نا ان کا، وہ ویژن کے مطابق بالکل ایکوریٹ جا رہے ہیں۔ تھوڑی سی ڈیولپمنٹ بنسبت جو ہے نا وہ سلو ہے، مطلب کہ کلائنٹس کو جس لیول کی ڈیولپمنٹ کی امید تھی اس لیول پہ تو نہیں جا رہے، تھوڑی سی ڈیولپمنٹ سلو ہے۔ لیکن اگر ان کے ویژن کی بات کریں، جیسا کہ آپ جس ہاؤسنگ پروجیکٹ کے اندر جائیں، ان کی کوشش ہوتی ہے ہم روڈز بنائیں، آن گراؤنڈ کریں اور لوگوں کو ہینڈ اوور کریں۔ اب ادھر پروفٹ کیسے چلیں گے، ادھر ایک اچھی لگژری لیونگ کیسے ہوگی، ادھر آپ کو ہاسپٹل کیسے ملیں گے، اسکول کیسے ملیں گے، یہ چیزیں جو ہیں یہ باقی ہاؤسنگ پروجیکٹس کے اندر میٹر نہیں کرتی۔ لیکن جو سمارٹ سٹی ہے ان کی فرسٹ پریورٹی یہ ہے کہ ادھر کمرشل مارکیٹس ہوں، ادھر اسکول کا جدید نظام ہو، ادھر IT کے حوالے سے تمام تر سہولیات ہوں، ادھر انٹرنیٹ کے حوالے سے تمام تر سہولیات ہوں، ادھر مطلب کہ جو لوگوں کو رہائش کے لیے جو چیزیں نیسیسری ہیں نا، جو ضرورت ہیں، پہلے سمارٹ سٹی ان کے اوپر زیادہ فوکس کر رہا ہے۔ اب سمارٹ سٹیم کالج ہی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کروڑوں روپے کا پروجیکٹ ہے۔ آیا کہ اگر سمارٹ سٹی ڈیولپر اس پروجیکٹ کو ڈلیور کرنے کی بجائے روڈ بنائے تو وہ تو پورے سمارٹ سٹی کے روڈز جو ہیں صرف ہم اس کے ہم ولاز کی اور اس کے مطلب کہ آپ کے سمارٹ سٹیم کالج کی پیمنٹ کو کیلکولیٹ کریں نا تو تقریباً سمارٹ سٹی کے 70-80% روڈز کمپلیٹ ہوتے ہیں۔ لیکن روڈز کی بجائے انہوں نے توجہ دی ہے ادھر فیچر کے اوپر، جو لوگوں نے لگژری لیونگ جینی ہے، جو انہوں نے بتائے ہیں، جو اپنے مطلب کہ ویژن بتائے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، ان کا ٹوٹلی فوکس جو ہے وہ ان کے اوپر ہے کہ ہم نے کلائنٹس کو بھی ڈلیور کرنا ہے، لیکن کلائنٹ کی ڈلیوری کے ساتھ ساتھ جو ہم نے اپنے مطلب کہ کلائنٹس کے ساتھ وعدے کیے ہیں ہم نے اس کے اوپر بھی فوکس کرنا ہے۔ تو اس وقت اگر ہم 4 سال کی پروگرس دیکھیں تو سر ادھر آپ کو تقریباً کوئی میرے حساب سے اچھے خاصے ولاز بنے نظر آتے ہیں، آپ کو اسپیشل چلڈرن اکیڈمی نظر آتی ہے، آپ کو سمارٹ سٹیمپ کالج نظر آتا ہے، آپ کو انکوبیشن سینٹر نظر آتا ہے، آپ کو ادھر جو ہے وہ ڈاؤن ٹاؤن بنتا ہوا نظر آئے گا، ڈاؤن ٹاؤن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی سعودی جرمن ہاسپٹل کا CM پنجاب صاحبہ نے افتتاح کر دیا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں سر یہ 4 سال کی پروگرس ہے، اس کے اندر انہوں نے کلائنٹس کو جو وعدے کیے تھے اس کے مطابق بالکل ایکوریٹ جا رہے ہیں۔ ہاں ڈلیوری کے اندر تھوڑے سے سلو ہوئے ہیں، لیکن 2026 کا سال جو ہے یہ کلائنٹس کی ڈلیوری کا سال ہے، انشاءاللہ اس کے اندر آپ کو کافی بلاکس جو ہیں وہ آن گراؤنڈ ہوتے نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، سوسائٹی کوئی بھی ہوتی ہے نا، اس کی جان ہوتی ہے مین ایکسیس، تو اس کی مین ایکسیس جو مین ایکسیس پوائنٹ بنتے ہیں وہ ایک تو رنگ روڈ کا ایکسیس بنتی ہے، دوسری GT روڈ کی ایکسیس بنتی ہے۔ تو یہ تو میں نے دیکھا ہے کہ GT روڈ والا کام تقریباً آف کمپلیٹ ہو گیا، ایک سائڈ سے، دوسری سائڈ سے کرنا بھی باقی ہے، اور دوسرا جو رنگ روڈ والی ایکسیس ہے اس میں بڑی تیزی سے کام جاری ہے۔ کیا کتنی دیر لگ جائے گی، کتنا ٹائم لگ جائے گا اسے اوپن ہونے میں؟
اشرف صاحب یہ بھی آپ کا بڑا ویلڈ کویشچن ہے. کلائنٹ ہمیں بھی بیسیکلی یہ کویشچن بہت بار پوچھتے ہیں کیونکہ یہ ایک میجر اور بگ نیوز ہے. اسمارٹ سٹی کی ہسٹری کی جو لاہور کا پروجیکٹ ہے ان کی جو پچھلے 4 سال ہیں بڑی بڑی نیوز اناؤنس ہوئی ہیں, لیکن ان میں سے جو میجر نیوز ہے نا وہ رنگ روڈ اور جی ٹی روڈ کا انٹرسٹ ہے. لیکن ابھی ہم بات کریں رنگ روڈ کی اور جی ٹی روڈ کی تو یہ دونوں کے این او سیز جو ہیں وہ اسمارٹ سٹی کے پاس ہیں, کیونکہ یہ ایک ٹف پروسیس ہوتا ہے. جیسے ہمارے ڈائریکٹر صاحب کا ریسنٹلی انٹرویو چلا تھا کہ اگر ہم نے اپنے گھر کا ایک بجلی کا یا گیس کا میٹر لگوانا ہو نا تو سر اس کے لیے ہمیں بڑی ایفرٹ اور محنت کرنی پڑتی ہے. تو یہ تو انٹرچینج ہے, باقاعدہ آپ کے گورنمنٹ کے ساتھ کنٹریکٹ ہونے ہیں, نیشنل ہائی وے نے این ایچ اے نے ادھر آ کے کام کرنا ہے, آپ کے علاقہ مکینوں سے ویریفیکیشن چاہیے, آپ کی لینڈ کی اتھینٹیکیشن چاہیے. تو یہ ایک پروسیس تھا اور الحمدللہ ہمارے جو ڈیولپر ہیں حبیب رفیق وہ اس میں کامیاب ہو چکے ہیں اور آپ کو رنگ روڈ کے اوپر بھی کام ہوتا نظر آ رہا ہے. اور جو جی ٹی روڈ ہے اس کا بھی جو اسمارٹ سٹی کی طرف سے سائڈ تھی اس کو کافی حد تک کمپلیٹ کر لیا گیا ہے اور عنقریب آپ کو اس کے انڈر پاس کے اوپر بھی ڈیولپمنٹ ہوتی نظر آئے گی. اور یہ دونوں جو میجر خوشخبریاں ہیں یہ انشاءاللہ 2026 کے اندر آپ کو اس کے اوپر امپلیمنٹ ہوتا نظر آئے گا, ان کو ڈیولپ ہوتا آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. رانا صاحب آپ کیا رائے رکھتے ہیں کہ جو آج ریٹ چل رہے ہیں یہ ایکسیس اوپن ہوتی ہے تو یہی ریٹ رہ جائیں گے یا کہ انکریز ہو جائیں گے؟ سر یہ جو ریٹ چل رہے ہیں نا ان ریٹس کے اندر جو ہیں وہ کلائنٹ تھوڑے سے ڈسپوائنٹ ہوئے ہیں کہ یار وہ رنگ روڈ نہیں اوپن ہو رہا ہے, جی ٹی روڈ ابھی ہمیں گیٹ نمبر 4 سے انٹری کرنا پڑتا ہے. لیکن جیسے ہی آپ کا جی ٹی روڈ کا ایکسیس اوپن ہوگا تو آپ کو پتہ ہے کہ جی ٹی روڈ گجرانوالہ جو ہے ادھر لاکھوں کی تعداد میں گاڑیاں دن میں گزرتی ہیں, کیونکہ آپ کو گجرانوالہ, مرید کے, لاہور یہی روڈ آپ کا یوز ہوتا ہے. تو لاکھوں کی تعداد کے اندر جو ٹریفک گزرتی ہے, اب رنگ روڈ سے جو آتا ہے نا وہ تیار بنے بنائے ولاس دیکھتا ہے, وہ اندر انٹری ہونا چاہتا ہے, لیکن اب ان کو مین ایکسیس جو ہے وہ حاصل نہیں ہے. تو کافی کلائنٹ جو ہیں وہ وزٹ نہیں کر پاتے, تو ادھر جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرنے کے حوالے سے یا اندر وزٹ کرنے کے حوالے سے ان کا مائنڈ نہیں بنتا. تو جیسے ہی جی ٹی روڈ اور رنگ روڈ کی ایکسیس اوپن ہوگی کلائنٹ جو ہیں جو گزرتے ہیں جو باہر سے دیکھتے ہیں کہ یار یہ بڑے خوبصورت ولاس ہیں, وہ اندر وزٹ کریں گے, آگے دیکھیں گے کہ حبیب رفیق کیسا کام کر رہا ہے کالا شاہ کاکو کے اندر. تو سر ادھر جیسے جیسے انویسٹر بڑھے گا, جیسے جیسے ڈیمانڈ بڑھے گی تو ریٹ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ جمپ کریں گے اور اچھے خاصے جمپ کریں گے. اچھا, مجھے اور آپ کو آلموسٹ اوورسیز بھی دیکھ رہے ہیں, پاکستان میں بھی سارے دیکھ رہے ہیں, آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ اس وقت پلاٹ لینا چاہیے, انویسٹمنٹ کرنی چاہیے یا کہ ابھی ویٹ کرنا چاہیے؟ سر ہم تو اپنے چینلز کے اوپر بھی کافی کلائنٹ کو مشورے دے رہے ہیں کہ بھائی یہ جو اسمارٹ سٹی جس پوزیشن کے اندر ہے, جو ابھی ریٹس چل رہے ہیں, یہ ریٹس جو ہیں میرے حساب سے کہ آنے والے وقت کے اندر دوبارہ اس ریٹس کے اوپر لاہور اسمارٹ سٹی کی پلاٹس اور فائلز آپ کو نہیں ملیں گی. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے پہلے بھی اس کے اوپر کافی پروفٹس اور آن چلتے رہے, پھر گورنمنٹ کی طرف سے ٹیکسز لگائے گئے, 236K لگا, 236C لگا, E7 لگا, FED لگا, پنجاب سیل ٹیکس لگا, اتنے ٹیکسز کی بھرمار ہوئی جس کی وجہ سے مارکیٹ نے کریکشن کی ہے, مارکیٹ ڈاؤن آئی ہے. اب گورنمنٹ کی طرف سے یہ جو ٹیکس اناؤنس ہوئے ہیں اس کے اوپر وقتی طور کے اوپر تو انویسٹر جو ہیں وہ دل برداشتہ ہوئے ہیں کہ بھائی ہاؤسنگ پروجیکٹس کے اندر ریٹس کم ہوئے ہیں. یہ صرف اسمارٹ سٹی میں نہیں بلکہ آل اوور پاکستان جتنے میجر پروجیکٹس ہیں ان میں ریٹ کم ہوئے ہیں. تو ابھی یہ جو ریٹ جس جگہ کے اوپر سٹینڈ ہے, ابھی آپ کو پتہ ہے FED کو مکمل طور پہ ختم کر دیا گیا ہے. E7 جو ہے 2.5 کروڑ سے نیچے کی پراپرٹی ہے تو اس پہ بھی نہیں لگے گا. تو ٹیکسز جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے کچھ ختم کر دیے گئے ہیں, کچھ کم کر دیے گئے ہیں. تو جس کی وجہ سے اب مارکیٹ جو ہے وہ دوبارہ بوسٹنگ موڈ میں ہے, دوبارہ اپ ہونے کے چانسز جو ہیں وہ ہمیں کافی کلیئر نظر آ رہے ہیں. اس کے علاوہ جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ رنگ روڈ اور جی ٹی روڈ اوپن ہونے جا رہا ہے, تو ان دو انٹرسٹ کے جو افیکٹ پڑیں گے نا مارکیٹ میں, وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ سب سے میجر نیوز ہوں گی لاہور اسمارٹ سٹی کی ہسٹری کی. تو سر ڈیفینیٹلی ریٹ بوسٹ کریں گے. ابھی بیسٹ ٹائم ہے, بہترین پوزیشن ہے مارکیٹ کی بائنگ کی. ادھر جو بھی کلائنٹ بائنگ کرے گا اگلے 6 منتھ سے 1 سال کے اندر بہت اچھے ہائی ریٹرن جو ہے وہ ادھر سے اٹھائے گا. بے شک بے شک. تو جی ناظرین, یہ تھی ہماری آج کی پوڈ کاسٹ. رانا بلال صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے گائیڈ کیا. الحمدللہ ان کا تجربہ بھی بہت زیادہ, یہ ڈے 1 سے لاہور اسمارٹ سٹی میں کام کر رہے ہیں, تو مجھ سے زیادہ الحمدللہ اس کا تجربہ ہے. تو بڑی اچھی گائیڈنس دی بلال بھائی نے.
تو مزید معلومات کے لیے آپ نیچے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کریں, آپ اپنا پلاٹ بک کروائیں. یہی ٹائم ہے آپ کے پاس. اگر ابھی بکنگ کرواتے ہیں تو آنے والے دنوں میں آپ ہی سرخرو ہوں گے, آپ ہی کیا کہتے ہیں کہ آپ کے بچے بھی کہیں گے کہ میرے پاپا نے اچھی انویسٹمنٹ کروا کے دی ہے, اچھا گھر لے کے دی ہے. اشرف بھائی 2020 کے اندر بھی ہم کلائنٹس کو ایسے ہی کہتے تھے کہ یہ اسمارٹ سٹی بننے جا رہے ہیں, ادھر انویسٹمنٹ کریں. تب بھی جیسے ابھی آپ کلائنٹ کو کہہ رہے ہیں تب بھی ہم کہتے رہے ہیں, لیکن کلائنٹ نے نہیں مانی. لیکن پھر انہی کلائنٹ نے جو ہماری بات نہیں مانے, انہیں نے 18 لاکھ والی 19 لاکھ والی فائلیں 5-5 7-7 لاکھ فون پہ لی ہیں. تو آج پھر دوبارہ وہی وقت ہے, جیسے اشرف صاحب کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ وہی وقت ہے, مارکیٹ بہترین پوزیشن میں ہے, بائنگ پوزیشن میں ہے. اس ٹائم کے اوپر آپ انٹری لے کے اگلے 6 سے 8 منتھ کے اندر بڑے ریٹرن حاصل کر سکتے ہیں. تو جی ناظرین, آپ دیے گئے نمبر پہ رابطہ کریں, اپنی بکنگ کروائیں. اللہ حافظ.